हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम आज की कुरान स्टडी सूरह नंबर 6 अल इनाम, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्टॉक कहते हैं, उसकी आयत नंबर 100 से हमने शुरू करना है। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, क्योंकि ये वो जिस आयत से मैंने शुरू करना है उसका पिछली जो हमारी कुरान स्टडी हुई थी उनकी आयत के साथ बहुत ताल्लुक है। तो इसलिए जो पीछे लास्ट वीक हमने जो हमारी लास्ट कुरान स्टडी थी उसकी मैं आयत नंबर जो है वो 95 95 से मैं सिर्फ उसका तर्जमा पढ़ती हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला 100 के ऊपर 100 के ऊपर जो है मैं फिर शुरू करूंगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 95, इसकी हेडिंग है अल्लाह की अजमत। अल्लाह वो है जो दानों और बीजों में दरार डालता है और उगाता है। वो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से पैदा करता है। ऐसा है अल्लाह, कैसे तुम इनहराफ कर सकते हो। आयत नंबर 96, पौ फूटने के वक्त वो सुबह का ज़हूर करता है। उसने रात को साकित बनाया और सूरज और चांद को गिनती के आलात के तौर पर पेश किया। ऐसा है ऐसा है डिजाइन कादर मुतलक और हर चीज के इल्म रखने वाले का। आयत नंबर 97, और वही है जिसने तारीकी में खुश्की और समंदर में तुम्हारी रहनुमाई के लिए, इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ, और वही है जिसने तारीकी में खुश्की और समंदर में तुम्हारी रहनुमाई के लिए सितारे बनाए। इस तरह हम आयात की वजाहत करते हैं उन लोगों के लिए जो जानते हैं। आयत नंबर 98, उसने एक शख्स से तुम्हारी इब्तदा की और तुम्हारे रास्ते के साथ साथ तुम्हारी आखिरी मंजिल का तयन किया। इस तरह हम आयात की वजाहत करते हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं। आयत नंबर 99, वही है जो आसमान से पानी बरसाता है, जिसके जरिए हम हर किस्म के पौधे उगाते हैं। हम सब्ज मादे से कसरत से पेचीदा अनाज, खजूर के दरख्त, लटकते गुच्छों के साथ अंगूर, जैतून और अनार के बागात पैदा करते हैं। फल जो मिलते जुलते हैं फिर भी मुख्तलिफ हैं। उनके फलों को नोट करो जब वो बढ़ते हैं और पकते हैं। ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। और आगे जो है वो आज की जो कुरान स्टडी मैं शुरू कर रही हूँ वो है आयत नंबर 100 से। और इसकी जिस तरह हम हमेशा करते हैं कि पहले इंग्लिश में और फिर उसका तर्जमा जो है उर्दू में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। Yet they set up besides God idols from among the jinns, though he is the one who created them. They even attribute to him sons and daughters without any knowledge. Be he glorified, he is the most high, far above their claims. इसका तर्जमा है, इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह के अलावा जिन्नों में से बुत बनाए, हालांकि वही है जिसने उनकी तख्लीक की, यहाँ तक कि वो बगैर किसी इल्म के उसके साथ बेटे और बेटियां मंसूब करते हैं। सब तारीफ उसी के लिए है, वो उनके दामों से बहुत बुलंद है। तो ये जो पहले मैंने आयतें पढ़ी हैं, कोई मेरे ख्याल में 4 या 5 आयतें मैंने पढ़ी हैं, उसके बाद इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि इतनी अल्लाह ताला ने खोल कर अपनी अजमत और शान हमें बताई है, बयान की है, उन चीजों के जरिए जिन चीजों में को हम देखते हैं, जिनके अंदर हम लिव कर रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन सब के हवाले से अल्लाह ताला ने बताया है, अपनी अजमत और शान की हमें पहचान दे रहे हैं कि हम पहचान सकें कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कैसी हस्ती हैं, वो किस किस चीज को करने के इख्तियारात हैं उनके पास। उनके पास तो हर चीज के इख्तियारात हैं, मगर उन्होंने उन चीजों से बताया जिनकी हमारा छोटा सा दिमाग जो है वो उनको देख रहा है, उनमें जिंदगी हम ले बसर कर रहे हैं,
اور ان کو ہم انجوائے کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ سب ایسے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، جو اس کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں یہ سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ کر سکیں۔ تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سامع فرما رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے جانچنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے علاوہ جنوں میں سے بت بنائے، حالانکہ وہی ہے جس نے ان کی تخلیق کی۔ جنوں کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی، انسانوں کی بھی، پودوں کی بھی، جانوروں کی بھی، ہر چیز کی، چاند، سورج، ستارے، پھل، فروٹ، درخت، سب جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور جو کچھ نہیں بتایا اور جن کا ہمیں ایمان ابھی سمجھ اور شعور بھی نہیں ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ انہوں نے واحد وہی ہستی ہیں جن کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، اور کسی کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے۔ سب جو ہے وہ ان انہوں نے ہمیں جتنی بھی کھانے پینے کی جو چیزیں بھی ہیں ہمیں توفیق دی ہے، جو ہم کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، جو ہمیں دماغ دیا ہے، یہ سب انہی کا عطا کردہ ہے، یہ سب انہی کی تخلیق ہیں، انہی کی کریشنز ہیں، یہ سب چیزیں ہم خود انہی کی کریشن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے انسان بے وقوف کہ اس ساری چیزوں کو جانتے ہوئے وہ غور نہیں کرتا ان پہ، وہ غور اپنی تخلیق پہ بھی نہیں کرتا، وہ پھر بھی اس کے باوجود اپنی جہالت سے وہ جنوں میں سے کو پاورز دے دیتے ہیں۔ کیسے بت بنانا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پاور دے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ جنوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ جنوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم پھر اپنی مرضی سے ان سے جو کام چاہیں ہم کروا لیں۔ تو وہ اس طریقے سے ان کو اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں، جنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ان کی بھی وہ پوجا اس طریقے سے پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو اختیارات کا مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے ہمیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جنوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے۔ جن خود بخود ان کے پاس تو خود بخود تو نہیں بن گئے، نہ ہی جنہوں نے ایک دوسرے کو تخلیق کیا ہے، نہ ہی جنہوں نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، نہ ہی جنہوں نے چاند، سورج، ستارے، زمین اور اس کے اندر جو پروویژنس ہیں، کسی کے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہے، جس طرح انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو وہ اس لیے پھر آگے رحمان فرما رہی ہیں انسانوں کی جو بے وقوفیاں ہیں، انسانوں کی جو سمجھ لیں کہ خود یہ جو ہے اس کی شرک کرنے والی جو اس کے اندر ایک نیچر ہے اس کی، کہ وہ ان اللہ تعالیٰ نے حالانکہ دماغ دیے ہمیں اس لیے کہ ہم ان کو استعمال کریں، کہ اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں چیزیں نظر آئیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان ان چیزوں میں ہمیں نظر آئے۔ اس کی بجائے انسان جو ہے وہ یہاں تک کہ بغیر کسی علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کبھی وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، جیسے قرآن کے اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے وہ فرشتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر لے آتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ کو بیٹا، اور وہ جو ٹرینٹی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ بیٹا بھی ہے اور جس میں جبرائیل بھی ہے اینجل جو ہے، اور وہ اس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کے ساتھ نعوذ باللہ اس قدر جو ہے وہ جاہلانہ جو ہے اور گناہوں سے بھری ہوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر لی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ سب تعریف صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ اس کے علاوہ کوئی تعریف کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کوئی پاورز نہیں ہے، کسی نے کسی کو تخلیق نہیں کیا، سب پاورز جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اور جو سب ہیں، فرشتے بھی، انسان، جن،
जितने भी जानवर परिंदे सब कुछ, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूक है और उनकी तख्लीक है और उनके ताबे और फर्माबरदार हैं। सब हम सब उनके सर्वेंट्स हैं। और वो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो इस तरह के जो इंसान दावे करता है उनसे कहीं ज्यादा बहुत ही बुलंद है। आगे 101 आयत है, द इनिशिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, हाउ कैन ही हैव अ सन when he never had a mate? He created all things and he is fully aware of all things. इसका तर्जमा है, आसमानों और जमीन की इब्तदा करने वाला उसका बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसका कभी कोई साथी नहीं था। उसने तमाम चीजों की तख्लीक की और वो हर चीज से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। तो इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला बता रही हैं फिर कि आसमानों और जमीन की इब्तदा, उसको इनिशिएट ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया था। इसमें किसी इंसान का, किसी जिन का, किसी फरिश्ते का कोई दखल अमल नहीं था। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको इनिशिएट किया था। फिर ऐसी हस्ती का बेटा कैसे हो सकता है? बेटे तो इंसानी जो है, ये जो वजूद है मट्टी से बना हुआ, ये तो उस उनकी चीजें हैं, बेटे बेटियां, रिश्तेदार और माँ बाप, ये सब कुछ। अल्लाह सुब्हाना ताला की हस्ती तो ना इंसान है, ना जिन की तरह की है, ना फरिश्तों की तरह की है। उनकी हस्ती तो बहुत ही आला और बुलंद है। वो हम इंसान जो है वो उसका इहाता भी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खुद जितना इल्म उन्होंने हमें दिया है, हम उस इल्म को भी नहीं समझ सकते कि अब हम जहालत में उनके साथ पता नहीं क्या क्या चीजें मंसूब कर देते हैं उनके साथ, उस इल्म आने के बावजूद। तो सोचें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो हमें बहुत महदूद और छोटा इल्म दिया है ताकि हम समझ सकें, हम वो नहीं समझ सके। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की हस्ती जो बहुत ही बुलंद, बहुत ही जो है वो आला और ऊंची शान की है। और उसका उसको हम कैसे किसी के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसलिए इसमें हमें बता रही है कि तमाम चीजों की तख्लीक जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने की है और वो हर चीज से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। हर वक्त अगर हम यहाँ हैं, इस वक्त मैं एक बैठी हूँ, तो मेरे साथ अल्लाह सुब्हाना ताला मौजूद है। वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मेरी हर चीज से वो वाकिफ है। मेरी उन चीजों से भी वाकिफ है अंदर की जिनसे मैं खुद वाकिफ नहीं हूँ, जो मेरे तहत शऊर में है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो उनसे भी वाकिफ है। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे मुस्तकबिल से वाकिफ है, जबकि मुझे अपने मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं है। और यही सारा हिसाब तमाम इंसानों के साथ रहा है और यही सारा हिसाब तमाम जिन्नों के साथ है और तमाम मखलूकात के साथ है। किसी को अपने फ्यूचर का, किसी को अपना कुछ पता नहीं है। सिर्फ उतना नॉलेज है जितना अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद अता फरमाया है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आगे मैं पढ़ती हूँ आयत नंबर 102, सच इज गॉड योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट ही, द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, यू शैल वर्शिप हिम अलोन, ही इज इन कंट्रोल ऑफ ऑल थिंग्स। इसका ऊपर की हेडिंग है अल्लाह, नीचे आयत का तर्जमा है, ऐसा है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज का खालिक, तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, वो हर चीज पर काबिज है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी अजमत, शान, हर चीज बयान फरमा के पिछली आयत में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अब यहाँ समझा रही हैं कि ऐसा है अल्लाह तुम्हारा रब कि जिनका मुकम्मल कंट्रोल है हर चीज पर, जिन्होंने हर चीज को तख्लीक किया है, जो हर चीज हम सब के खालिक हैं, जिन्होंने हर चीज को इनिशिएट किया है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमारी तख्लीक की है। सिर्फ हम इंसानों की नहीं, जिन्नों की नहीं, फरिश्तों की नहीं, तमाम जितनी कायनातें हैं, 7 कायनातें, और उनमें जितनी भी चीजें हैं, उन सब की तख्लीक अल्लाह सुब्हाना ताला ने की है।
اس کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور ہر چیز جتنی بھی ہے 7 کائناتوں میں اور ان سے بھی اوپر جو کچھ بھی ہے، وہ سب کی سب مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، ایسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی جو ہمارے رب ہے۔ 103 پڑھتی ہوں۔ No vision can encompass him, but he encompasses all visions. He is the compassionate, the cognizant. کوئی بصارت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر وہ ہر بصارت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ رحم کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت اور شان کی اور وضاحت فرما رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسی بصارت، کوئی بھی ایسا ویژن نہیں ہے، کوئی بھی ایسی نظر یا نگاہ نہیں ہے جو ان کا احاطہ کر سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ ان کو مکمل طور پر ان کا احاطہ کر کے ان کو دیکھ سکے، ان کو جان سکے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، وہ ان کے پاس ویژن ہے کہ وہ ہر تمام ویژنز کے اوپر ان کا احاطہ ہے۔ جتنے بھی ویژنز ہیں، جتنے بھی کائناتوں میں، ان سب کا اللہ سبحانہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پوری زمین کے اوپر جتنے ہیں انسان اور جتنے جانور اور جن اور پرند اور درخت، جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ احاطے میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر، کائناتوں میں جو کچھ ہے 7 کائناتوں میں، اور اس سے بھی اوپر جو کچھ ہے، وہ سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، ایسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ان کے ساتھ کوئی کیسے ان کی ہی مخلوق کو، ان کی ہی تخلیق کو ان کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں؟ کس قدر بڑی نا انصافی ہے یہ، کس قدر بڑا جرم ہے یہ، کس قدر بڑا شرک ہے یہ، کہ ان کے ساتھ جب وہ مقابلے میں لے آتے ہیں اور ان کی بھی ویسے ہی وہ تعریفیں اور ان کی بھی ویسے ہی وہ تعظیم شروع کر دیتے ہیں، جس کے حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی ہستی ہے۔ 104 پڑھتی ہوں۔ Enlightenments have come to you from your Lord. As for those who can see, they do so for their own good, and those who turn blind do so to their own detriment. I am not your guardian. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنیاں آ چکی ہیں۔ وہ جو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور وہ جو اندھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہی نقصان کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ روشنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ریولیشنز ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، ان سب میں ہمارے لیے علم اور دانائی سے یہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کھول کھول کر آسان الفاظوں میں ہمارے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ انہوں نے ہماری آسانی کے لیے بھیجا ہے، ہمیں مشکل میں گرفتار کرنے کے لیے یہ نہیں بھیجا۔ تو یہ وہ روشنی ہے جس روشنی کی ہماری روح کو تلاش ہے، ورنہ ہماری روح اندھیرے میں بھٹکی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھیج دیا کہ اس سے ہماری روح جو ہے وہ اپنا راستہ دیکھ سکے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے، اور اس روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا جانے والا جو راستہ ہے وہ اس کو نظر آئے، اور وہ اس پر چلنا شروع کرے، جو اس کو اس کے مالک کی شفقت میں اور ان کی فرگیونیس میں اور ان کی محبت میں لے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں یہ روشنی آ چکی ہے تمہارے پاس اس قرآن کی صورت میں، ان کی آیات کی صورت میں، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ اب رحمان فرما رہے ہیں کہ وہ جو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو جو اس اللہ تعالیٰ کی اس روشنی کو، ان تعلیمات کو، ان آیات کو
پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو فیور نہیں دے رہے ہوتے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیور دی ہے، یہ ہمارے پاس بھیج کے ہمیں، ہم گناہ گاروں کو ان اندھیروں سے وہ نکالنا چاہتے ہیں، جس اندھیرے میں ہم جو ہیں وہ بھاگے چلے جا رہے تھے، شیطان کی رہنمائی میں جہنم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی یہ بھیجی ہے کہ تم اس طرف مت جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا قرآن، میرا جو ہے صرف اور صرف قرآن تمہیں بتائے گا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر عمل کرو گے، زندگی بسر کرو گے، چلو گے تو یہ سیدھا تمہیں میرے پاس میری شفقت اور محبت میں لے کے آئے گا، اور تمہیں جو ہے وہ اندھیرے سے اور شیطان سے تم بچ جاؤ گے۔ تو رحمان کہتے ہیں لہٰذا اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم کوئی اللہ تعالیٰ کو اگر اس پر عمل کریں گے تو اپنے خود کو فائدہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے ہمیں یہ فیور دی ہے مالک نے، ہاں، کیونکہ وہ مہربان رحمان ہے، غفور الرحیم ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں یہ ہدایت بھیجی ہے، ورنہ وہ ہمیں چھوڑ بھی سکتے تھے۔ اور پھر ہمارے پاس سوائے اس دنیا میں یہ چھوٹی سی زندگی گزار جانے کے بعد، جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آتا تو پھر وہ تو ہمیں جہنم میں لے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربان رحمان ہیں وہ، یہ ان کی صفت ہے، تو رحمان نے رحیم نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے اور ہمارے لیے ایسا نقشہ بھیجا ہے جس کے اوپر سیدھا ان کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ پورا کا پورا ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم اس پر آسانی سے عمل کرتے ہوئے اور چلتے ہوئے ہم وہاں کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور رحمان فرماتے ہیں اور وہ جو اندھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہی نقصان کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو جو اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن ان کے گھروں میں ہے، اسکرپچرز ان کے گھروں میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، سب کے گھروں میں اسکرپچرز ہیں۔ اب تو اور انٹرنیٹ کے اوپر اسکرپچرز آئے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود جو لوگ جو ہیں وہ پھر بھی اندھوں والا برتاؤ کرتے ہوئے اس طرف نہیں آتے، ان اسکرپچرز کی طرف ان کو نہیں پڑھتے، جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، جو اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی میں ہی وہ مگن اور خوش ہیں، اور وہ آخرت کے سلسلے میں وہ بالکل جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے اندھے گونگے بہرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں تو وہ صرف اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، جب جہنم میں جائیں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو وہ بلیم نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی ہم سب کے پاس بھیج چکے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے ہم اس روشنی کے اوپر چلیں یا ہم اندھیرے میں چلیں۔ اندھیرے میں چلیں گے تو اندھوں کی طرح چلیں گے، روشنی میں چلیں گے تو ہم جو ہے وہ ایک بصارت رکھنے والے جو ہے انسان کی طرح ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں۔ مجھے جو اس سے سمجھ آتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سب کے سرپرست ہے، لیکن اس میں نبی کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نبی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، یعنی کہ تم جو ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں بچوا کر لے جاؤں گا، یا تمہارے اعمال جو ہے وہ میں جتنے بھی گندے کر لو، صرف تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اور میرے اوپر بھی درود اور تسبیح بھیجتے رہو، اور میرا بھی تم ریورنس کرتے رہو، تعظیم کرتے رہو، تو میں تمہیں بچا کر لے جاؤں گا؟ نہیں، نبی کے اختیار میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کھول کر بتا دیا ہے کہ اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو، جیسا انہوں نے ان کو دیا تھا بالکل ویسا کا ویسا آگے انسان تک پہنچانا۔ اس میں نہ انہوں نے کوئی چیز اپنے سے ایڈ کی تھی، نہ ہی وہ اس میں سے نکالنے کی جرات کر سکتے تھے۔ تو جو پیغام تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ نہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہارے اختیار میں، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم کسی کو رہنمائی دے سکو یا تم کسی کو بھٹکا سکو، وہ سب کا سب جو ہے وہ انسان ہم فری ول کے ساتھ ہیں۔ تو جو پیغمبر کا کام تھا، نبی کا کام تھا،
وہ صرف پیغام پہنچا دینا تھا، جو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پہنچا دیا۔ تو اگر میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، اگر اس کے اوپر میرے بعد میں بہن بھائی بیٹھے ہیں، اگر وہ میرے سے اگر یہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور پھر جو ہے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہے آیت نمبر 105۔ We thus explain the revelations to prove that you have received knowledge and to clarify them for people who know۔ اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم علم حاصل کر چکے ہو، اور وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ سو وضاحت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس میں فرما رہے ہیں اپنی آیات کی، اور ہمیں کھول کھول کر بیان فرمایا ہے انہوں نے، ہر طرح سے مثالیں دے کر، تاکہ ہم سمجھ سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھ سکیں، جو کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور کس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت، سب علم دے دیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ علم دیا ہے۔ 106۔ Follow what is revealed to you from your Lord. There is no God except He, and disregard the idol worshippers۔ اس کا ترجمہ ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کو نظر انداز کر دو۔ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ہے نا، رن فار یور اون لائف، کہ اگر دوسرے لوگ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں، پوری انسانیت کو یہ پیغام بھیجا ہے، یہ قرآن بھیجا ہے، اپنے اسکرپچرز بھیجے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں، صرف جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، ہاں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔ یہ نبی نے بھی اسی کی پیروی کی تھی، اس پر یہ نازل کیا گیا تھا، اور ہمیں بھی یہ جو ملا ہے ہم نے بھی اس کی پیروی کرنی ہے، اور صرف اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور اگر مشرک اس بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنا جو ان کا عقیدہ ہے اس کے اوپر وہ باضد ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دو، پھر ہر کوئی اپنے حساب کتاب کا خود ذمہ دار ہوگا اس دن۔ Had God willed, they would not have worshipped idols. We did not appoint you as their guardian, nor are you their advocate۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ بتوں کی پوجا نہ کرتے، ہم نے تمہیں ان کا سرپرست مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی تم ان کے وکیل ہو۔ تو یہ اس میں مزید اس وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ سب مکمل طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لیکن اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کوئی انسان بھی مشرک نہ ہوتا، کوئی جن بھی مشرک نہ ہوتا، کوئی کسی بتوں کی پوجا نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم سب نے فری ول مانگی تھی، ہم نے خود کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آفر کی تھی ان سب کو، لیکن جو پہاڑ تھے وہ لرز اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فری ول نہیں چاہیے، آپ جو ہمیں جو بنائیں گے، جو حکم دیں گے، ہم صرف اسی کی اطاعت کریں گے۔ اس لیے یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ پرندے، جانور، درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں، یہ وہ مخلوق ہیں جنہوں نے دوسرا چانس اویل کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا تھا کہ ایم آئی ناٹ یور ورش، کہ شیطان کو مطلب مت شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ۔ یہ اوپر جو ہم اس کے اوپر بہت دفعہ پہلے ماشاءاللہ ڈسکس کر چکی ہیں، اس کی اسٹڈی کر چکی ہیں، کہ جو ہائی سوسائٹی میں فیوڈ ہوا تھا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نمبر 7 میں بھی کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اوپر جو تقسیم ہوئی تھی انسانوں کی، اور فرشتے بنے تھے، اور جنوں کی، اور باقی یہ ساری چیزیں، تو مجھے اس کے بعد کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ یہ یہ انسان جو ہے وہ خود انہوں نے اپنی مرضی سے
جو ہے وہ انسان بننا جو ہے وہ قبول کیا تھا، اور جو ہے وہ شیطان کو دیکھنا چاہتے تھے، اس انکمپیٹنس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ بھی جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی کین بی گاڈ بسائڈ گاڈ، آئی کین رن اے کنگڈم بسائڈ گاڈ، جو اس نے شیطان نے اوپر کیا تھا، سو اس کو دیکھنے کے لیے جو ہم سب جو ہے جو ہے وہ اس کی انکمپیٹنس کو دیکھنے کے لیے ہم ارتھ پر آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ بتوں کی پوجا نہ کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ول دی ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو چننا ہے، یا ہم نے اپنی مرضی سے شیطان کے راستے کو چننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہ اپنی رحمتوں سے ہمارے پاس یہ قرآن بھیجا ہے کہ اس میں کی روشنی میں چل کر ہم واحد اللہ تعالیٰ کو چن سکتے ہیں، یا ہم اس پر عمل نہ کریں گے تو پھر ہم مشرک ہو جائیں گے، اور ہم شیطان کو چاہے ہمیں علم ہو یا نہ ہو، ہم شیطان کو چن لیتے ہیں آٹومیٹکلی۔ وہ دوسرا راستہ صرف شیطان کا ہے۔ حالانکہ اگر آپ مشرکوں سے پوچھو، سے کہیں کہ آپ مشرک ہو، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں مشرک ہوں۔ اگر آپ ان کو کہو کہ آپ شیطان کی آپ نے راستہ اختیار کر لیا ہے، تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ میں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے، سب انکار کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کے علم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہم سب اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قرآن کی یا پیروی کرتے ہیں، یا پھر ہم اس کی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم دوسری شیطان کی پیروی کریں آٹومیٹکلی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کا سرپرست مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی تم ان کے وکیل ہو۔ یعنی کہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہ تو تمہارا کام صرف پیغام دینا ہے، نہ تم ان کے سرپرست ہو اور نہ ہی تم ان کے وکیل ہو۔ سب اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے، سب اپنے اعمال کے خود جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے۔ نبی کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو میں آج کی جو اسٹڈی ہے اس کا یہیں پر 107 کے اوپر اختتام کرتی ہوں۔ ہمارے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ اگر اس میں مزید کچھ اپنا جو ہے ریفلیکشن ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سسٹر، تھینک یو۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ پریز کا اور ماشاء وہ جو ورس تھی جس کا آپ کو تھا جی، وہ ماشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ مجھے بھی ایسے ہی سمجھ آتی ہے وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، تو بیکاز اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ کی ماشاءاللہ مجھے بھی ویسے ہی سمجھ آئی ہے وہ آیت جیسے آپ نے ایکسپلین کیا۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ۔ میں نے بھی یہ جب آیت نمبر 107 پڑھی ہے نا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ بتوں کی پوجا نہ کرتے، ہم نے تمہیں ان کا سرپرست مقرر نہیں کیا۔ پھر یہاں پر جب آیا ہے نا تو پھر مجھے تھوڑا سا آیا کہ نہیں، یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کا سرپرست مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی تم ان کے وکیل ہو۔ تو پھر تھوڑی سی میرے دل کو تسلی ہوئی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو سرپرست دیکھیں نا، سرپرست کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی ایسے یا تو کم سن بچے ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی آپ کرتے ہیں جب تک وہ بالغ ہوتے ہیں، ان کا ذمہ دیا گیا ہوتا ہے آپ کو، اور آپ رسپانسیبل فیل کرتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی کریں یا وہ کوئی بات نہیں مان رہے، ان کی تربیت آپ نے کرنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ نا۔ تو یا کوئی orphans ہوتے ہیں جو ابھی اس بلوغت تک نہیں پہنچے ہوتے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیسیکلی پروفٹ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں ان کی کوئی ذمہ واری نہیں ہے۔ بندہ، ایک انسان میسج دے رہا ہے، بار بار دے رہا ہے، اور لوگوں کو نہیں جب سمجھ آتی تو وہ پھر ہر نبی کو ایسے ہی کہا گیا ہے، جیسے کہ بھائی آپ ان کے ذمہ وار نہیں ہیں۔ انسان برا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، گلٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے سے کوئی کمی ہو رہی ہے۔ ہمیں یونس کی مثال جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ لوگ جو
जिनको मैं मैसेज दे दे के थक गया हूँ, ये नहीं मानते, तो शायद मैं फेल हो चुका हूँ, और वो शहर ही छोड़ के भाग गया, हालांकि उसका काम सिर्फ मैसेज देना था। तो यही माशाल्लाह, बिल्कुल कि वो सरपरस्ती में तो नहीं है उनकी कि भाई ये खुद सोच समझ रखते हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मा नहीं है। माशाल्लाह। या माशाल्लाह, एब्सोल्युटली। क्योंकि सरप्रस्त तो अल्लाह ताला है, हमारे गार्डियन। और इवन वो अल्लाह ताला हमारे साथ जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो भी सिर्फ दुनिया में हमारी हिफाजत के लिए हैं, जो अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन जहाँ तक ये पैगाम की बात है, तो ज़ाहिर सी बात है, आयत नंबर 4 ही को अगर हम गौर से पढ़ लें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो एक तरह से वो प्रॉफिट ही अपनी कौम से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास रोशनी आ चुकी है, जो कि कुरान है। ये वो, क्योंकि अभी भी देख लें, आजकल रबीउल अव्वल का टाइम गुजरा है और लोग कितने आशिकों की तरह, मतलब अंधाधुंध किस तरफ भाग रहे हैं, आप खुद ही गौर करें, दरूद पढ़ रहे हैं जगह जगह। इवन आजकल तो वो जो एक लेटेस्ट कुकिंग की एक डिश की रेसिपी थी, क्योंकि वो 12 की तारीख थी, तो उसने दरूद शरीफ पढ़ के स्टार्ट किया। तो देखें, कुरान में ये बार बार हमें, हम कितनी दफ़ा इस बात को दोहरा चुके हैं कि प्रॉफिट और मैसेंजर, नबी और पैगंबर का काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम का पहुंचा देना है। और वो दुनिया में उनका मकसद ही अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है कि वो पैगाम पहुंचा दें अल्लाह का। इसके अलावा वो किसी की ना तो किसी को हिदायत दे सकते हैं, ना तो उनको सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। कितनी ही हमारे पास मिसालें हैं, इब्राहिम की ले लें, नूह की ले लें, कि वो अपने बाप को नहीं कन्वर्ट कर सके, और नूह अपने बेटे को नहीं ला सके। इतने 950 साल उस कौम में रहे हैं, अंदाज़ा लगाएं। उसके बावजूद भी दिन रात वो लगे रहे पीछे उनके, उनको वो अल्लाह ताला से बल्कि कहते हैं, मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, कि मैंने इनको दिन रात पैगाम दिया, फिर भी देख लें क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। ये मिसालें हमारे लिए इसलिए हैं, कि अल्लाह ताला, हम उन चीज़ों पे गौर करें। अगर उनके कंट्रोल में होता तो वो लोगों को क्या चेंज नहीं कर लेते। इतनी ऑब्वियस अल्लाह ताला ने चीज़ बना दी है, इतनी इसको, मतलब ये कि बाज होती है ना, कोई बात छुपी हुई होती है, उसको इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, या उसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। ये मामला अल्लाह ताला ने इतना इजीली, इतना, कहते हैं ना, फुली डिटेल, जो कुरान फुली डिटेल है, पूरी तफसील के साथ इस मामले को आसान करके, पैगंबरों की मिसालें दे के और इधर उधर की मिसालें दे के, इस मामले को इतना क्लियर कर दिया, इतना क्लियर कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत के दिन इंसान का हाल क्या होगा। आमीन। जब वो सामने देखेगा, मेरे घर रोशनी तो मेरे घर में थी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, और वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था, फिर भी मैं लोगों की बातें सुन के कि इतने उनके पीछे जाओगे, वो तुम्हारी सिफारिश कराएंगे, इतने दरूद पढ़ोगे तो तुम्हारी सिफारिश होगी, उनके ऊपर इतना सलाम भेजोगे तो क़यामत के दिन वो तुम्हारी इस्तात करेंगे, तुम्हारे लिए वकील बनेंगे। इसके कैसी कैसी बातें नहीं हैं, लेकिन कभी हमने गौर करके कुरान को पढ़ा है। और फिर अफसोस ये कि जब इंसान कुरान पढ़ता है और उसमें उसको वाज़िया तौर पे चीज़ नज़र आती है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि रोशनी तुम्हारे पास आ चुकी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि वो जो देख सकते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं, जो देख सकते हैं। और देखता कौन है? जो देखना चाहता है बेसिकली। जो नहीं देखना चाहता, उसके सामने हक आ चुका है, और वो जानबूझ के नहीं देखना चाहता, तो वो अपने आप को, वो प्रिटेंड करता है कि मैं अंधा हूँ। आपको आपने, अब आजकल ऐसा भी केसेस होते हैं कोर्ट के अंदर, कि वो सॉलिड प्रूफ लेके आते हैं, लेकिन वो कोर्ट सिस्टम ही करप्टेड होता है, कि वो देखना ही नहीं चाहते, कि इतना वाज़िह सबूत आ गया, वो जानबूझ से उसके मुंह फेर लेते हैं कि हम देखना ही नहीं चाहते। तो जब एक शख्स एक्ट करेगा ऐसे अंधा बनने का, वाज़ह चीज़ है, तो उसने खुद चूज किया है अंधा, अल्लाह ताला ने तो उसको अंधा नहीं पैदा किया ना। उसने जानबूझ के खुद हक, वाज़ह तौर पे, जो अल्लाह ताला ने इतनी मतलब डिटेल में कुरान हमें दिया है, उस पर वाज़ह तौर पे है कि ये सच है, उसने जानबूझ के उससे मुंह फेरा, तो उसने अंधा वाली एक्टिंग की, तो वो अंधा बन गया। जिसने सच देखा, उसने कहा ये मेरे रब की तरफ से रोशनी है, और ये सच है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसे लोग फिर वो देख पाते हैं। अब जानबूझ के, हमारी बॉडी का भी सिस्टम ऐसा ही है कि अगर जिस मसल को हम यूज़ नहीं करते, तो वो डेड होना शुरू हो जाता है।
یہ جو اسپیس میں جو ایسٹروناٹ جاتے ہیں، یہ وہاں پہ ان کو ایکسرسائز کرنا اتنا مسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ گریوٹی نہیں ہوتی، زمین کی کشش، تو ان کے مسل جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ نہیں کچھ کریں گے تو جب زمین پہ آئیں گے تو وہ اٹھنا تو، کھڑا ہونا تو مشکل، وہ بیٹھ بھی شاید نہ پائیں، اتنے ان کے مسلز ویک ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر انسان نے یہ جو دیکھنے کی استطاعت ہے، اس کو اگر یوز نہیں کیا تو وہ ہو جائیں گے، تو واقعی وہ اپنا ہی نقصان انسان کرے گا، اور کسی کا نہیں کر رہا انسان نقصان۔ کیوں اندھا دھن لوگوں کے پیچھے لگ لگ کے اپنا اتنا قیمتی وقت جو اس دنیا میں ہمارے پاس ہے، اتنا قیمتی وقت کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور وہ ویسٹ ویسٹ پہ ویسٹ ہو رہا ہے اتنا۔ وہی تو، یہ دنیا میں دوسری چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، جو انسان خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیت اسی پہ ہوتی ہے کہ میں تو اور ہمارا سرپرست نہیں ہوں، وہ ہماری گارڈین نہیں ہے، وہ تو ان کا تو کام اور تھا، وہ تو پیغام لے کے آئے تھے۔ ہم نے ان کو کیا کیا لوگوں کی باتیں سن کے، شیطان کے وسوسوں میں پڑ کے، اور کہاں سے کہاں پہنچ کے، ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ جی ماشاء اللہ، اس بات سے آپ دیکھیں نا، اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری سفارش ہوگی، اور جو یہاں بیٹھے ہیں زمین پہ اس وقت، یعنی کہ اگر چاہتے تو پرافٹ، وہ جو اس ٹائم جن لوگوں کی وہ کیئر بھی کرتے تھے، کچھ ان کے ریلیٹیوز تھے، ان کی سفارش نہیں کر سکتے تھے جب وہ زندہ تھے۔ اور ڈائریکٹلی جیسا کہ مثال ہے نوح کی، تو نوح جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، وہ ان کا بیٹا تھا، تو ان کی زندگی میں انہوں نے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں چھٹک دیا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ فیملی وہی ہوگی جو بلیورز کی فیملی اصل میں بنے گی اوپر۔ یہاں تو ہمارے یہ ٹیسٹ ہیں، منی اینڈ چلڈرن۔ تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ سفارش کا سوچ کے، ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ ہے جو کہ عیسیٰ کے ساتھ عیسائی کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ تھوڑے سے آگے نکل جاتے ہیں اس طرح کے، بھائی جو عیسیٰ تھے وہ ان کے گناہوں کی، انہوں نے اپنی قربانی دے دی ایک طرح، اور ان کو بخشوا دیا پوری ان کی امت کو۔ تو جو بھی ان جو جیسس میں بلیو کرتا ہے، عیسیٰ میں بلیو کرتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی forgiven ہے۔ یہ ہمارے جو مسلمان ہیں ٹریڈیشنل، یا اکثریت جن کی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ آپ سوچیں درود و سلام کا ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ان کو کیا سلام پہنچ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی تم یہ کہہ کے آئے تھے؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ کی شان بلند ہو، ہم وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کو بالکل پسند ہی نہیں، جو جو بالکل خلاف جاتی ہے اس چیز کے۔ مگر یہ اس کی یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہاں ہمیں بخشوا دیا ہے، لیکن ہم اس کی امت ہیں، اگر ہمارے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو وہ دروازے پہ کھڑے ہوں گے جہاں حساب کتاب ہونا ہے یا کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے جائیں گے بھئی یہ میری امت ہے، یہ میری امت، سب کو بخش دو۔ پھر تو اسی طرح نہ انسان کا کوئی ٹیسٹ تھا اس دنیا میں، ہر نبی کو یہی، اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم ان کو بخشوا سکتے ہو، تو پھر تو وہ جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ٹیسٹ ہے، کہ ہم نے ابھی سسٹر نے ذکر کیا کہ شیطان نے سوچا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، اور یعنی کہ خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی کنٹرول ہے کسی چیز کا، لیکن اصل رب جو ہے، رب العالمین جو ہے، ان کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، کسی کے پاس کسی اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کی بھی اتھارٹی نہیں۔ ایک انگلی جو ہے وہ ایسے آپ ہلا بھی نہیں سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک پتا نہیں گر سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔
تو وہاں سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ہر وقت کہ وہ ایبسلوٹ اتھارٹی ہے، کوئی کسی چیز میں اور طاقت ہے ہی نہیں۔ مگر جو ہے انسانوں نے شریک ٹھہرائے، اور وہ جو ٹیسٹ ہم نے یہاں دوبارہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک چانس مانگا، کیونکہ انسان جو کلاسیفائی ہوئے، جو روحیں جنہوں نے اس آئیڈیا کے اوپر اپنا مائنڈ نہ بنایا اور سوچا کہ ہاں ایسا شاید ہو سکتا ہے، وہ انسان بن گئے اس زندگی میں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرا چانس دیا۔ میں اس چیز کو شارٹ کٹ کر رہی ہوں، وہ جو گریٹ فیوڈ ہے کہ وہ زندگی میں اس دنیا پہ آئے، اور شیطان کو انہوں نے ایک طرح کا یہاں کا خلیفہ بنا دیا کہ چلو یہ لوگ تمہاری کنسٹیٹوئنٹس ہیں، اور تم ان کے اوپر جو ہے نا یہ چلا کے، یہ چھوٹی سی ڈومینین ہے تمہاری، ایک زمین جو ہے اس بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا انہوں نے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ چلو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ یہ چوز کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں گے اور اپنا مائنڈ خود بنائیں گے، تو ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرے گا، ایبسلوٹ اتھارٹی کو قبول کرے گا، اور ڈیناؤنس کرے گا ہر قسم کی آئیڈل ورشپ، میننگ ہر قسم کا شرک، کہ کسی اور کے پاس کسی قسم کی کوئی پاور ہے، وہ نہیں ہے، مطلب پاور نہ سمجھنا۔ تو لہٰذا نہ نبیوں کے پاس پاور ہے کہ وہ آپ کو انٹرسیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ منصف ہیں۔ وہ کسی انسان کی عقل آ کے ان کو بتائے گی کہ نہیں نہیں نہیں، رب العالمین آپ نے کائنات تو بنائی، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ انسان تو بخشنے کے قابل ہے۔ کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ اس دن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہش ہش ہوگی، کوئی آواز بھی نہیں نکلے گی کسی کی، سبحان اللہ۔ تو کس طرح ہم وہ اپنی زندگی میں نہیں کسی کو بخشوا سکے، تو وہاں پہ وہ پہچانیں گے ہی نہیں یہ کون ہے، میرے پہ دن رات درود سلام بھیج رہے تھے، تو اب یہ گناہ کر کے ہیں اور میں ان کو بخشوا لوں گا۔ سراسر بے وقوفی ہے یہ، بہرحال۔ یا بیسیکلی ماشاء اللہ پورے قرآن میں آپ چھانٹ کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ کوئی پروفٹ، کوئی میسنجر، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی باپ، کوئی بیٹا کسی کی سفارش کر سکے۔ سورہ معراج پڑھ کے دیکھ لیں، اتنی اسٹرانگ اس میں ورڈنگ ہے کہ اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ نہ بیٹا ہوں گے اس کے، نہ اس کی کمیونٹی، نہ انکل، نہ رشتہ دار، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ کہے گا ان سب کو لے لو، میری کمیونٹی کو بھی لے لو، مجھے بخش دو۔ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کہ صرف اس کے پتہ نہیں شاید کچھ ورڈ ہے کہ بہت سارے بیٹے ہوں، اور اس کی کمیونٹی کے لوگوں، پوری آبادی لے لو، اس کے رشتہ داروں کو بھی لے لو، اس کو معاف کر دو، تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا ملتی ہے؟ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں جو ورڈ ہے کہ who could اس کی جو بیچ میں جو آیت الکرسی ہے اس کے میں بیچ میں پڑھتا ہوں، who could intercede with him except in accordance with his will، کہ کون اس سے مطلب سفارش کی توقع کر سکتا ہے ایکسیپٹ اللہ کے اللہ تعالیٰ چاہیں۔ تو وہ صرف اور صرف اس معنوں میں ہے کہ مطلب یہ کہ بیسیکلی وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انٹرسیشن اسی کو ملے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی ہوگی۔ اس میں کوئی جس نے جو اپنے بیس پہ آلریڈی پاس ہوگا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کریں تو کریں، لیکن جو انسان شرک کرتے مر گیا اس کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ایسی بات۔ صرف اور صرف اتنی ہے کہ اگر جس نے زندگی میں شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم مطلب بندہ شرک سے بچے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں دوسرے گناہ انسان کے۔ تو یہ ایک آپشن ہے، لیکن other than that ایسی انسان سوچ کے دیکھے کہ کوئی صورت حال ہی نہیں ہے اس کے حوالے سے کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ اگر یہی آپ پڑھیں 105 پڑھ کے دیکھیں، مطلب جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی وضاحت کر کے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں۔ اتنی کلیئر بات، بعض کا انسان کی مطلب پاگل ہو جاتا ہے انسان سوچ کے کہ یہ تو اتنی آسان بات اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم آیت کی وضاحت کر رہے ہیں تمہارے لیے، وہ غور کرو۔
کیوں؟ پھر جب انسان اتنی سمپل بات چھوڑ کے پھر بھی وہ اندھوں کی طرح بیہیو کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو بھی سفارش کی بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفارش ہے وہ، ابھی پچھلی قرآن اسٹڈی میں ماشاء اللہ بات کی تھی، میں اس کو دوبارہ سٹریس کرنا چاہوں گا کہ ایک کمپنی میں بھی جو رولز ہوتے ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں، جو ان کی مینجمنٹ جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے جو رولز بنائے ہیں، جو ان کا جو مینول ہے، اگر ایک شخص آگے بولتا ہے بیچ میں کہ مالک نے یہ بولا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، اور مالک نے نہیں بولا اور اس نے اپنی طرف سے بول دیا ہے، میں بہت ہی چھوٹے لیول پہ ایک ورلڈلی میٹر پہ بات کر رہا ہوں، اس نے جھوٹ بولا دوسرے امپلائی سے کہ یہ کام ایسے ہوگا اور مالک نے نہیں بولا، مالک کو پتہ چلا کہ فلانے نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے اپنی طرف سے بات کی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے ساتھ کتنی اس کی پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے یہ ہماری کمپنی کا رول بھی کیسے توڑا اور تم نے اپنی طرف سے بات کیوں کی؟ سمجھ رہے ہیں نا کتنی مطلب اور اس کو آپ کہیں بھی لے لیں، ملٹری میں لے لیں، کمانڈر ایک بندہ آ کے بولتا کہ کیپٹن نے یہ بولا ہے اور اس نے نہ بولا اور اس کوئی آرڈر جاری کر دے، جسٹ امیجن دیٹ، اس کی کتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جسٹ امیجن۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں رب العالمین کی، کچھ اندازہ ہے ہمیں، تھوڑا سا بھی ہمیں کچھ اندازہ ہے کہ ہم کس کے حوالے سے بات خود ایشو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے؟ تھوڑی سی بھی اسی لیے تو یہ ہم لوگ پچھلی آیتوں میں جو پڑھا تھا، who is more evil than the one who fabricates lies and says this from God؟ جب دنیا کے لیول میں وہ اتنی سیریس بات مانی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے جب اس بات کو کسی نے بول دیا کہ، اور اس کو خود کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا، اس نے اپنی طرف سے بات کی ہے اور بغیر ویریفائی کی ہے، جسٹ امیجن دیٹ، اس کا who's more evil than the one؟ سو کوئی بھی اگر منہ سے بولتا بھی ہے کہ سفارش ہو سکتی، جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بھی بولا ہوتا کہ کوئی سفارش نہیں ہو سکتی قرآن میں، اور بندے نے اپنی طرف سے بول دیا ہوتا کہ سفارش ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ایک بہت ہائی لیول کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں گے میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں بولا کہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ پورے قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور نبیوں کے حوالے سے کہا کہ کوئی کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو اس بندے نے بات کی تھی سفارش کر سکتے ہیں، وہ ایک لیول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نہ کہا ہوتا وہ ایک لیول ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ بات کی ہے اور آپ نے آ کے اس کی دوسری سائڈ پہ بات کی ہے، یہ تو اس کا بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا، جیسے امیجن کریں۔ جو اس کی آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، یہ کتنی سنگین اور یہ کتنی گہری بات ہے۔ وہی جیسے امپلائی کی بات کر رہے تھے، اگر مینجمنٹ نے اس چیز کے حوالے سے کوئی بات ایشو نہ کی اور اس نے صرف آگے بات کر دی تو وہ ایک لیول ہو جاتا ہے، اگر مینجمنٹ نے اس کے اپوزٹ بات کی تھی اور اس نے اس کی دوسری ڈائریکشن میں بات کر دی، وہ تو 180 کا اس نے ٹرن مارا ہے، وہ تو ایون ٹوائس از ورس بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے سے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جب ہم نے بولا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے آگے کیسے بولا فرسٹ آف آل؟ اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس روشنی نہیں آئی تھی کیا؟ تمہارے پاس قرآن پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ کہیں گے یس پہنچا تھا، میں رفلی اس کو بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ان کا تو جو حشر ہوگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کاش تمہیں دیکھ سکتے جب انہیں فرشتے موت کے بعد گھسیٹتے، مطلب ان کی جانیں نکالتے ہیں، رائٹ؟ اور تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ پتہ کیا کہیں گے اس دن کہ اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دو، ایسی آیتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا اور تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا، ہم سب اس بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور روشنی ہمارے پاس آ چکی ہے، اس کے باوجود ہم منہ پھیر کے مڑتے ہیں۔ استغفر اللہ، ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ لیکن اگر اسی کا کنٹینیو آپ دیکھیں نا، وہ 105 کا، یہ ثابت کرنے کے لیے تم نے ریسیوڈ کر لیا میسج، تمہارے پاس پیغام پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں وہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تمہارے پاس میسج آ چکا ہے۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم لاپرواہی کرو، اس کو پڑھو نہ پڑھو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دن قیامت کے دن یا اللہ میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دے دی کتاب۔ اب ہم جس کے پاس سپوز کوئی ہو جائے کہ کوئی میسج پہنچا ہے نا، وہ اس کا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیسا حساب ہوگا۔ لیکن آج کل کے دور میں ماشاء اللہ، جیسے آپ نے قرآن اسٹڈی کے دوران بتایا کہ ایون انٹرنیٹ پہ ایپس میں کتنی ہی سینکڑوں ایپس ہیں جو قرآن کے حوالے سے، ہر جگہ پہ قرآن پہنچا ہوا ہے اس وقت آج کل کے انسان کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ کوئی اور، کہ اس کے پاس کوئی ایبسولوٹ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس حوالے سے لے کے۔ اور یہ جس چھوٹی سی بات ماشاء اللہ، یہ جو 100 آئی تھی کہ یٹ دے سیٹ اپ beside God idols، سبحان اللہ تعالیٰ کس طرح وہ پودوں کی بارش کی، اس سے پچھلی آیتوں میں
بیان کر رہے ہیں کہ یہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں اور تم ایک چھوٹی سی چیز پہ آ کے پھنس گئے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہ عیسیٰ کا میٹر تو ایسے جیسے کہ آدم، جو سورہ 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا ہے، اتنی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک بینڈ جو ہاتھ پہ بینڈ پکڑ ڈالتے ہیں نا، اس پہ بعض کو اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو میں نے وہاں دیکھا ایک ہاسپٹل میں بینڈ، اس پہ لکھا تھا گاڈ از انف فار می، تو پہلے مجھے اچھا لگا، پھر میں نے اس پہ غور کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہے. گاڈ از انف فار می، واٹ از دیٹ مین؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے. کافی ہونا تو وہ ہو گیا نا کہ میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ تو میری ہر چیز ان سے کنیکٹڈ ہے، ہر چیز ان سے سب سے آتی ہے، میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو انف تو پھر بہت چھوٹا ورڈ رہ جاتا ہے بیسیکلی. اور اسی طرح انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بیٹے اور یہ اور وہ چیزیں منسوب کر دی ہیں. ٹو بی آنسٹ ود یو، یہ مطلب ایک آدم سے اللہ تعالیٰ بھی، یہ پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا، ایک آدم سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم چلائی ہے. اس کے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں پہ بیٹا بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں کیسے کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے ان پچھلی آیتوں کے ساتھ، کہ ایک آدم سے اتنی قوم پیدا کر دی، بلینز آف پیپل ایک آدم سے، اور تم سے ایک بندہ نہیں سمجھ میں آتا. اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے تم نے پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ کہ ان کی نہ تو کوئی وائف تھی نہ کوئی میٹ تھا. آئی مین ہاؤ کین یو اٹر سم تھنگ سو ہاربل؟ اتنی ڈسرسپیکٹفل بات. اور ہم یہ انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں. کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کس لیول کا شرک کر رہے ہیں. کبھی انسان یہ سوچے، جبکہ ہمارے پاس میسج اتنا کلیئر ہے، اس کے بعد اگر ہم چھوٹی سی بھی مسٹیک کریں گے تو بہت کاؤنٹ ہوگی بڑے لیول کی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.